अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं पिया काज़मी और आप देख रहे हैं पिया काज़मी यूट्यूब चैनल। खाक और खून की तीसरी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस नॉवल की तमाम एपिसोड्स देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। शुरू करते हैं अपने नॉवल की तीसरी एपिसोड। जब वो अपने बाजू फैलाकर कहता था कि सूरज इतना बड़ा है, चांद सिर्फ इतना है और सितारे इस कदर छोटे हैं, वो अपनी मालूमात पर किस कदर मुतमिन था। जब वो अपने साथ खेलने वाले बच्चों को समझाया करता था कि चांद, सूरज और सितारे भी हमारी तरह आंख मचोली खेलते हैं। शाम के वक्त सूरज आसमान से उतरकर ज़मीन के किसी जंगल में रूपोश हो जाता है। चांद और सितारे उसे सारी रात तलाश करते हैं, लेकिन वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ ज़मीन की दूसरी तरफ पहाड़ों में पहुंच जाता है। सुबह के वक्त कोई होशियार सितारा उसे छू लेता है, फिर सितारे कहीं छुप जाते हैं और सूरज दिन भर उन्हें तलाश करता है। वो किस कदर मसरूर था जब वो ये समझता था कि बादल आसमान के वो घोड़े, ऊंट और हाथी हैं जिन पर फरिश्ते सवारी करते हैं, और पहाड़ इन अजीबो-गरीब जानवरों की चरागाहें हैं। लेकिन बड़ों की बातों ने इसे अपने ख्यालात तब्दील करने पर मजबूर कर दिया था। अब उसके लिए चांद और सूरज और सितारे वो खिलौने ना थे जिनकी तरफ वो माँ की गोद में बैठकर हाथ बढ़ाया करता था। बादल वो अजीबो-गरीब जानवर ना थे जिन पर सवारी करने की तमन्ना उसके दिल में चुटकियां लिया करती थी। वो ये महसूस करता था कि जूं-जूं वो बड़ा होता जाएगा, कायनात के हसीन और दिलफरेब चेहरे से नकाब उतरते जाएंगे। मास्टर जी हुक्का पिया करते थे, खांसा करते थे और बच्चों को पीटा करते थे। उन्हें जिंदगी की हर तलखी गवारा थी, लेकिन बच्चों का हंसना और बोलना और इधर-उधर देखना उनकी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर था। महकमा तालीम के 20 साला खिदमत ने इन्हें इस दुनिया में मुस्कुराने और हंसने वाली इंसानी सूरतों से नफरत करना सिखा दिया था। इन्हें 15 या 20 रुपए माहवार पर मुलाजमत मिली थी और इन्हें 1 रुपया फी साल के हिसाब से तरक्की मिल रही थी, लेकिन इस तरक्की के मुकाबले में इनका जिस्मानी और जहनी इन्हितात कहीं ज़्यादा तेज़ था। जब उन्होंने मुलाजमत शुरू की थी तो वो तन्हा थे। इसके बाद उनकी शादी हुई और अब वो 6 बच्चों के बाप थे। और फिर उनसे चंद ऐसी गलतियां भी हुई जिनकी सज़ा हर शरीफ आदमी को मिलती है। एक दफ़ा इंस्पेक्टर साहब मुआयना के लिए तशरीफ़ लाए तो मास्टर जी ने इन्हें मुर्गी खिलाने की बजाय दाल पेश कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि वो 2 साल तक उनकी तरक्की रुकी रही। इसके बाद एक और इंस्पेक्टर उनसे खफा हुआ तो इसने भी 1 साल के लिए उनकी तरक्की रोक दी। गर्ज इस तरह 20 साल की मुलाजमत के दौरान 3 साल तक उनकी तरक्की बंद रही। मास्टर जी से एक और गुनाह भी हुआ था कि उन्होंने अपनी मुस्तकिल रिहाइश के लिए इस गांव में एक छोटा सा मकान बनवा लिया था। किसी तरह इंस्पेक्टर साहब को इस बात का इल्म हो गया और उन्होंने झट इनकी तब्दीली का हुक्म सादिर फरमा दिया। अब गांव में कोई मकान का खरीदार ना था। मास्टर जी ने मिन्नतों-ज़ारी की, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ना माने। चुनाचे मास्टर जी का अंदाज़ा था कि अगर वो 60 साल की उम्र तक वफ़ात ना पा गए तो इस मकान की कीमत के बराबर मुर्गियां और अंडे इंस्पेक्टरों और क्लर्कों को बतौर टैक्स देना पड़ेंगे। इनकी मुलाजमत के दौरान सिर्फ 2-3 इंस्पेक्टर ऐसे आए जो मास्टरों के घर से दूध का गिलास पीना भी हराम समझते थे, लेकिन मास्टर जी को ये गिला था कि ऐसे नेक लोगों का जल्द ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। सलीम का बाप उसे स्कूल में दाखिल कराने के लिए आया तो जाते जाते मुसाफा करते हुए 10 रुपए का नोट मास्टर जी के हाथ में थमा गया। मास्टर जी ने कहा, नहीं नहीं चौधरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन अली अकबर ने इन्हें अपना फ़िक्रा पूरा करने का मौका ना दिया और कहा, मास्टर जी, उस्ताद का हक कोई नहीं दे सकता।
آپ دعا کریں کہ خدا سلیم کو آپ کی خدمت کے قابل بنائے۔ یہ گاؤں جس میں پرائمری اسکول تھا سلیم کے گاؤں سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ ارد گرد کے 5-6 دیہات کے لڑکے یہاں تعلیم پاتے تھے اور ان کی مجموعی تعداد 60 کے لگ بھگ تھی۔ مجید اگرچہ دوسری جماعت میں تھا لیکن وہ 3 سال سے اسکول میں داخل تھا۔ عمر کے لحاظ سے صرف 6 لڑکے اس سے عمر میں بڑے تھے، لیکن داؤد کے سوا سب لڑکے اس سے خوف کھاتے تھے۔ داؤد دوسرے گاؤں کے تیلی کا بیٹا تھا اور اس کے باپ نے اسے اس وقت تعلیم دینے کی ضرورت محسوس کی تھی جب وہ 10 برس کا ہو چکا تھا۔ اب وہ چوتھی جماعت میں تھا اور ماسٹر کی غیر حاضری میں سب بچوں پر تھانے داری کرتا تھا۔ عمر کے علاوہ قد و قامت میں بھی وہ سب بچوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ چہرے کے مقابلے میں اس کا سر قدرے چھوٹا نظر آتا تھا۔ شاید اسے اسی لیے کینچی کی بجائے نائی کا استرا زیادہ پسند تھا۔ مڈے ہوئے سر پر تیل پالش کا کام دیتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی پگڑی اکثر اس کے سر سے کھسک جایا کرتی تھی۔ اگر کوئی اور لڑکا اس طرح سر منڈوا کر آتا تو اس کی شامت آ جاتی تھی۔ لیکن کسی میں یہ جرأت نہ تھی کہ وہ داؤد کے سر کو چھو سکے۔ یہ وہ بلند مقام تھا جہاں صرف ماسٹر صاحب کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا۔ داؤد جتنا بڑا تھا اسی قدر کند ذہن بھی تھا۔ چوتھی جماعت میں 2 بار فیل ہو چکا تھا، لیکن ماسٹر جی کا خوش کرنے کے لیے وہ گاؤں سے ان کے لیے اپلے لاتا، ان کے گھر میں پانی بھرتا، ان کا حقہ تازہ کرتا اور کبھی کبھی ان کی گائے کے لیے چارہ بھی لے آتا تھا۔ یہ اسکول ارد گرد کے دیہات کے لیے پوسٹ آفس کا کام دیتا تھا۔ ہر گاؤں کی ڈاک وہاں کے بچوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ ماسٹر جی نے چٹھیوں پر مہرے لگانے، ڈاک کی تھیلیاں کھولنے اور بند کرنے کا کام داؤد کے سپرد کر رکھا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اسکول میں ماسٹر جی کا نائب تھا، لیکن اسکول میں صرف 2 لڑکے ایسے تھے جن کے معاملات میں وہ دخل دینے سے پرہیز کرتا تھا۔ یہ مجید اور موہن سنگھ تھے۔ مجید پہلا لڑکا تھا جس نے داؤد کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ماسٹر جی گھر گئے ہوئے تھے اور داؤد لڑکوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ اس کی پگڑی سر سے کھسک کر اس کی گود میں پڑی تھی۔ لڑکے اپنی پگڑیوں کے کوڑے بنا کر کھیلنے لگے۔ مجید اس دن ٹوپی پہن کر آیا تھا۔ اس نے چپکے سے داؤد کی پگڑی اٹھا لی اور کوڑا بنا کر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں شریک ہو گیا۔ جب داؤد کی آنکھ کھلی تو تمام لڑکے دبک کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، لیکن مجید کو اسکول میں داخل ہوئے صرف 1 ہفتہ ہوا تھا اور مدرسے میں اسے داؤد کے اختیارات کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ تھوڑی دیر بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے کوڑا داؤد کی طرف پھینک دیا اور کہا، یہ لو اپنی پگڑی۔ میری پگڑی؟ داؤد یہ کہتے ہوئے اٹھا اور کوڑا اٹھا کر مجید کو مارنے لگا۔ چند کوڑے کھانے کے بعد مجید نے اس کا دوسرا سرا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ داؤد نے 2-3 معمولی جھٹکوں کے بعد اپنے مد مقابل کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ کوڑا کھینچا۔ مجید نے اچانک کوڑا چھوڑ دیا۔ داؤد اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا۔ اس کی ٹانگیں ایک لڑکے کے ساتھ ٹکرائیں اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا، لیکن پھر جلد ہی غضبناک ہو کر اٹھا اور اپنی پوری طاقت سے مجید پر جھپٹ پڑا۔ اب دونوں کی کشتی دیکھنے کے قابل تھی۔ مجید اس کی کمر کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور داؤد اس کی پیٹھ پر مکے مار رہا تھا۔ مجید نے اچانک اسے اپنی ٹانگ سے اڑنگا دے کر فرش پر گرا دیا۔ اب وہ نیچے تھا اور مجید اوپر۔ تھوڑی دیر بعد پھر داؤد کا پلہ بھاری تھا۔ مجید کا کرتا پھٹ چکا تھا، اس کے گال مکوں اور تماچوں سے سرخ ہو چکے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ مار کھاتا، گرتا اور پھر اپنے مد مقابل کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتا۔ داؤد کا غصہ پریشانی میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے سامنے اپنے وقار کو بچانے
یا مد مقابل پر اپنی جسمانی برتری ثابت کرنے کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ سوال یہ تھا کہ لڑائی کس طرح ختم کی جائے۔ وہ اب مجید کو مارنے یا گرانے کی بجائے اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو اب بیٹھ جاؤ ورنہ بہت ماروں گا، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، تم نے میری پگڑی کا کوڑا کیوں بنایا تھا؟ تم باز نہیں آتے، دیکھو ابھی ماسٹر صاحب آ جائیں گے۔ داؤد بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا، لیکن مجید اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ بالآخر داؤد نے اسے زور سے دھکا دے کر گرا دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مجید کے سر اور پیٹھ پر کافی چوٹ آئی، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ داؤد اب چند قدم دور کھڑا کہہ رہا تھا، اب آرام سے بیٹھ جاؤ، اب میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ مجید نے ایک لمحہ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک تختی اٹھائی اور آگے بڑھتے ہوئے کہا، اب کہاں جاؤ گے؟ داؤد نے اپنے ہاتھوں پر اس کا وار روکنے کی کوشش کی، لیکن تختی کا کنارہ اس کی کلائی پر لگا۔ داؤد اس کے دوسرے وار کی زد سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا، لیکن مجید نے نیچے جھک کر اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں پر 2-3 وار کیے۔ وہ کبھی ایک اور کبھی دوسری ٹانگ پر ناچ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ تختی چھیننا چاہی، لیکن پھر چوٹ کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بھاگ کر دوسری تختی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ابھی وہ جھکا ہی تھا کہ مجید نے اس کی کمر پر اتنے زور سے تختی ماری کہ وہ بلبلا اٹھا۔ داؤد میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، لیکن مجید اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ اب قریباً تمام لڑکے مجید کی حمایت پر تھے۔ داؤد کی ہوا اکڑ چکی تھی اور وہ بدحواس ہو کر مجید کے آگے آگے اسکول کی چار دیواری کے اندر بھاگ رہا تھا۔ ادھر لڑکوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اتنے میں باہر کے دروازے پر کسی لڑکے نے آواز دی، ماسٹر جی آ گئے۔ لڑکے بھاگ کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ مجید ماسٹر جی کو دیکھ کر آخری ضرب لگاتے لگاتے رک گیا۔ ماسٹر جی نے آتے ہی گرج کر کہا، مجھے گھر میں تمہارا شور سنائی دے رہا تھا، داؤد تم انہیں چپ نہیں کراتے؟ میں نے تمہیں مانیٹر کس لیے بنایا تھا؟ پیشتر اس کے کہ داؤد کوئی جواب دیتا، ماسٹر جی کی نگاہ مجید پر پڑی اور انہوں نے دوسرا سوال کر دیا کہ اس کا کرتا کس نے پھاڑا ہے؟ مجید اس سوال کے جواب میں خاموش رہا۔ ماسٹر جی نے جھلا کر کہا، میں پوچھتا ہوں اس کا کرتا کس نے پھاڑا ہے؟ اور اس کے گال بھی سرخ ہیں، اسے کس نے مارا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ایک لڑکے نے ہمت کر کے کہا، ماسٹر جی مجید اور داؤد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ماسٹر جی نے کچھ اور پوچھے بغیر 2-3 چھڑیاں داؤد کے رسید کر دیں۔ تیلی کے بچے، تجھے بچوں کے ساتھ لڑتے شرم نہیں آتی؟ ماسٹر جی کی غلط فہمی نے داؤد کو دنیا کا مظلوم ترین آدمی بنا دیا تھا۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، ماسٹر جی ان لڑکوں سے پوچھئے، میں نے اس کا بہت لحاظ کیا ہے، لیکن اس نے مجھے تختی سے مارا ہے۔ تمہیں مجید نے مارا ہے؟ داؤد نے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے پاجامے کے پائچے اوپر اٹھا کر پنڈلیوں پر ضربوں کے نشان دکھائے۔ ماسٹر جی نے کہا، آخر تیلی نکلے نا؟ مجید نے کہا، ماسٹر جی میں نے اس کا لحاظ کیا ہے۔ داؤد کے زخم مجید کی قمیض کی تلافی کرنے کے لیے کافی تھے۔ ماسٹر جی نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد داؤد اور مجید ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ اسکول میں دوسرا لڑکا جس سے مجید مرعوب ہو چکا تھا موہن سنگھ تھا۔ موہن سنگھ کا باپ نہ صرف گاؤں کا زمیندار تھا بلکہ ارد گرد کے بہت سے دیہاتوں میں بھی اس کی زمینیں تھیں۔ گاؤں میں اس کا قلعہ نما گھر تھا۔ موہن سنگھ 8 سال کی عمر میں بھی نوکر کے کندھے پر سوار ہو کر اسکول آتا تھا۔ وہ گاؤں کے ہر لڑکے کو گالی دینا اپنا پیدائشی حق سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے داؤد کو بھی گالی دی۔ داؤد نے موہن سنگھ کو چپت رسید کی۔ ماسٹر جی کہیں گئے ہوئے تھے۔ موہن سنگھ روتا ہوا گھر پہنچا اور اپنے باپ کے 2 نوکر ساتھ لے آیا۔ وہ داؤد کو پکڑ کر اسکول سے باہر لے گئے اور بری طرح پیٹا۔ داؤد کا باپ سردار جی کے پاس شکایت لے کر گیا کہ آپ کے نوکروں نے میرے بیٹے کو پیٹا ہے۔ سردار صاحب اس وقت نشے میں تھے۔
ان کے لیے صرف یہ جاننا کافی تھا کہ یہ شخص داؤد کا باپ ہے، اور داؤد نے اس کے فرزند ارجمند کو گالی کا جواب تھپڑ سے دیا تھا۔ چنانچہ اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ جوتوں سے اس کی مرمت کرو۔ اس کے بعد داؤد کو زندگی کی ان مجبوریوں کا احساس ہوا جو ہر شخص کو گالی کا جواب تھپڑ سے دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ ناول کی چوتھی قسط سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ العزیز۔ اللہ حافظ۔